बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व लना अदाअहुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त इंडिया में एक शख्स के जिसका नाम शकील अहमद है, लेकिन दर हकीकत वो शकील उमवी और शकील रुश्दी है। उसने बुग़्ज़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का एक जलवा दिखाया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें खलीफा और उम्मत मुस्लिमा के 12वें इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तौहीन की। उसका क्लिप देखें और उसके बाद हम करते हैं डिस्कशन। नुमा हुई है राबजी हमको बोल रहा है, हमारी कुरान के मुतालिक बोल रहा है। जो तुम्हारे 12 इमाम के पास, तुम्हारे जो आखिरी इमाम के पास जो 10 पारे रुके हुए हैं ना, जो नंगा बैठा हुआ है किसी पहाड़ में, वो लेकर के जब आएगा तो मुकम्मल तुम्हारा कुरान होगा। ये तुम्हारा अकीदा है। ये वार्निंग का वीडियो है तेरे लिए। आपने वीडियो में समाअत फरमाई तो पहली बात यह कि हमारा कोई ऐसा अकीदा नहीं है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ में हैं और उनके पास 10 पारे हैं। इंशाअल्लाह तहरीफ़ कुरान के उन्वान से हम गुफ्तगू करेंगे और ये बताएंगे कि कितनी रिवायात हैं अहले सुन्नत में तहरीफ़ कुरान के बारे में, और 40 पारों वाली रिवायात भी अहले सुन्नत में हैं। और कुरान बकरी खा गई, ये भी हज़रत आयशा से नकल हुआ जब उन्होंने एक इंतहाई ख़तरनाक बिदअत आलम इस्लाम में शुरू की रज़ाउल कबीर के नाम से। और जब उनसे सवाल किया गया कि कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि ये कुरान में थी आयत और बकरी खा गई। और ये मौजू डिस्कस हुआ सुनन माजा में और तफसील से इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब इन मौसूफ ने इसके बाद जो जवाब दिया वो मुलाहिजा फरमाएं ताकि हम फिर बात को आगे बढ़ाएं। वसीम रज़वी किसी एक कम्युनिटी का आदमी है। वो कम्युनिटी का आदमी रहने की बुनियाद पर किसको बोला जाएगा? वसीम रज़वी हजारों हैं। वसीम रज़वी किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, उसके लिए हमको अपनी जबान पे अल्फाज लाना पड़ा, वरना बरसों से शहर में हैं हम, आप भी हैं शहर में। हमने कभी, आप पूरे 40 दिन तक मजालिस करते हैं, कभी हमने आपको मुदाखलत नहीं की, कभी हमने आपको रोका नहीं। आपने तवज्जो फरमाई कि इस शख्स ने शियों पे हमला करने के लिए आड़ ली वसीम रिजवी की। तो हम इसे बताते चलें कि अगर इन साहब ने आड़ ली है वसीम रिजवी की और शियों पे हमला किया है और इनके फार्मूले के तहत अगर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तौहीन इस शख्स के लिए जायज़ हो गई है और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना जायज़ हो गई है, तो इन्हीं के फार्मूले के मुताबिक जब हम बात करेंगे कि पूछेंगे कि क्या सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद सुन्नी घराने के नहीं थे? अब अगर इनके हिसाब से बात की जाए तो क्या इन लोगों की ज़बान बंद करने के लिए उनके बड़ों को फिर गालियां दी जाएं? तो वसीम रिजवी की मुखालफत तो खुद सबसे पहले हमारे उलमा ने की और इत्तफाक से 2 डिस्कशंस हमारे मौजूद हैं और हम सब कहते हैं कि वो शख्स दीन से निकल गया है। और उस वक्त भी जब हमने डिस्कशन किया था वसीम रिजवी के बारे में तो हमने तवज्जो दिलाई थी कि ये दुश्मन अहले बैत नासबी और खवारिज के जो ना रसूल के हुए ना आले रसूल के हुए, ये हमला करेंगे मज़हब हक़ अहले बैत पर वसीम रिजवी की आड़ में। लिहाजा जब भी हमारे लोग भी वसीम रिजवी का जिक्र करें तो तस्लीमा नसरीन का और सलमान रुश्दी का और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का और इनके अलावा और वो लोग के जो अहले सुन्नत से थे और अब मुल्हिद हो गए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात की, उनको भी एक्सपोज करना चाहिए ताकि वसीम रिजवी की वजह से मज़हब हक़ अहले बैत पर कोई हर्फ और आँच ना आए। इस शख्स ने अपने दिल की यह खबासत बयान की कि हम आपको 40 दिन तक मजालिस से नहीं रोकते। ये मजालिस होती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के जिक्र की। तुम होते कौन हो रोकने वाले, और तुम्हारे जुमले से पता चल रहा है कि तुम दुश्मन रसूल और आले रसूल हो। अब हम यहाँ बताते चलें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी तौहीन कुतुब अहले सुन्नत में है और मज़हब अहले सुन्नत में है, इतनी तौहीन कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं है। और अब ये बताते चलें कि जितनी किताबें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिखी जा रही हैं, चाहे वो इंडिया में लिखी जाने वाली रंगीला रसूल हो, चाहे सलमान रुश्दी ने किताब लिखी हो, इन सब की बुनियाद कुतुब अहले सुन्नत है। अब जब मोमिनीन ने एहतजाज किया तो इन मौसूफ का जवाब मुलाहिजा फरमाइए ताकि इनके जवाब के बाद हम इस मौजू को तफसील से डिस्कस करें। हक़्क़ुल यकीन जिल्द नंबर 2, मुसन्निफ अल्लामा सैयद मोहम्मद बाकर मजलिसी अलैहि रहमा, उन्होंने अपनी किताब के पेज नंबर 18 या 19 के ऊपर जो बात लिखी है ये कि और शेख तौसी और नोमानी ने हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि हजरत खाइम के ज़हूर की अलामतों में से एक अलामत यह है कि वो बरहना बदन खसरे आफ्ताब के सामने जाहिर होंगे। इसका क्या मतलब निकलता है? कोई आदमी को बरहना कहा जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बरहना के माने हैं नंगे, बरहना के माने हैं नंगे,
اور خسر آفتاب کے معنی ہے پہاڑ کے اندر سے۔ اب انہوں نے جو حوالہ دیا حق الیقین کا، یہ اردو کی کتاب ہے اور یہ ترجمہ ہے در حقیقت حق الیقین فارسی کی کتاب کا، اور یہ فارسی کی کتاب میں 2 روایات نقل ہوئی ہیں اور فارسی میں بھی در حقیقت ترجمہ ہے 2 روایات کا۔ اب سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ 350 سال پہلے علامہ مجلسی نے جب یہ لفظ یوز کیا ہے اور عربی زبان سے یوز کیا ہے تو اس کے معنی کیا تھے؟ تو در حقیقت روایات میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے بارزن، یعنی بہت ہی نمایاں۔ اس کا ترجمہ اس زمانے میں کہ جو وہاں پر عربی اور فارسی مکس کلچر تھا اس وقت کا بھی اور آج کا بھی، تو وہاں پر انہوں نے برہنہ استعمال کیا۔ یہ برہنہ عربی کا الگ ہے لفظ اور اردو میں اس کے اب ایک نئے معنی ہو گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں لسان العرب، جلد نمبر ہے 13 اور صفحہ نمبر ہے 60 اور ایرو لگا ہوا ہے، اور اب آپ کو ہم تفصیل سے اس کو ڈسکس کر دیتے ہیں کہ برہنہ اور اس کے بعد ہے التہذیب۔ قال اللہ عز وجل قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ البرہان، حجت کے کیا معنی ہے؟ برہان کے کیا معنی ہے؟ الحجت الفاصلۃ البینۃ، کہ حجت یعنی ایسی دلیل کہ جو حق اور باطل میں فاصلہ کر دے۔ یقال برہن یبرہن برہنتن، تو یہاں پر ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ برہن یبرہن کا ایک مصدر برہان کی طرح سے ہے برہنہ، اور یہاں پر برہنہ کے کیا معنی ہے؟ اذا جاء بحجت قاطعت للدد الخصم، کہ جب دشمنوں کے لیے ایک بہت ہی سالڈ قسم کی دلیل لائی جائے۔ تو یہ اصل میں موقع ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت ایک ندا آئے گی اور اس ندا کے ساتھ آسمان پر ایک واضح جسم نظر آئے گا، واضح جسم نظر آئے گا۔ یہ ہے اصل معنی، نہ یہ کہ ننگا جسم نظر آئے گا۔ اب آپ کے سامنے اردو ترجمہ ہے کہ جو صاحب نے پیش کیا، اور اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 18 اور 19 ہے، اور یہاں پر یہ روایت ہے، اور اس روایت کے اصل کیا معنی ہے یہ بعد میں دوبارہ ہم بیان کریں گے کہ جب عربی بیان کریں گے۔ تو یہاں پر اس کو ملاحظہ فرمائیں، بعد میں آپ کے سامنے حق الیقین ہے اور فارسی متن ہے، اور یہاں پر بھی ہم نے ایرو لگایا ہوا ہے، اور یہاں پر انہوں نے فرمایا وہ شیخ توسی و نعمانی از حضرت امام رضا علیہ السلام روایت کردے اند کہ از علامات ظہور حضرت قائم آن اس کے بدن برہنہ در پیش قرص آفتاب ظاہر خواہد شد و منادی ندا خواہد کرد کہ این امیر المؤمنین اس کے برگشته از کے ظالمان را ہلاک کند۔ تو پہلی بات یہ کہ ان صاحب کو اتنا نہیں معلوم کہ قرص آفتاب کے معنی پہاڑ نہیں ہوتے ہیں۔ قرص آفتاب یعنی آفتاب یعنی سورج، سورج کو کہا جاتا ہے قرص آفتاب۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے بحار الانوار، جلد نمبر ہے 52 اور صفحہ نمبر ہے 289، اور یہاں پر ڈسکشن ہے کہ ماہ رجب میں 3 ندائیں آسمان سے آئیں گی، ان میں سے جو تیسری ندا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی ھذا امیر المؤمنین قد قرع فی ہلاک الظالمین، کہ یہ امیر المؤمنین ہیں کہ جو دوبارہ پلٹ کے آئے ہیں ظالموں کو ہلاک کرنے کے لیے۔ کہ یہاں پر مراد ہوگی کہ ندا یہ دی جائے گی کہ امام زمان علیہ السلام یعنی امام مہدی علیہ السلام اپنے زمانے کے امیر المؤمنین ہیں، کیونکہ وہ 11ویں فرزند ہیں، تو ان کا آنا ایسے ہی جیسے کہ امیر المؤمنین پلٹ کے آ گئے عدل و انصاف کے لیے اور ظالموں کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ ہوگی ندا۔ اس دوران جو جملہ معترضہ کے طور میں ریٹ سے ہے یرون بدنا بارزا نحو عین الشمس، کہ لوگ دیکھیں گے ایک بہت ہی نمایاں بدن کو کہ جو نظر آئے گا کہاں پر؟ عین شمس میں، سورج میں نظر آ رہا ہوگا۔ تو اصل میں عربی میں ہے بدنن بارزن، یعنی بہت نمایاں نظر آئے گا، بدن نظر آئے گا، ایک جسم نظر آئے گا جو بہت نمایاں ہوگا۔ اس کے کہیں بھی معنی نہیں لیے جا سکتے کہ ننگا ہوگا۔ ہم نے وہ ڈسکشن کہ جو آج سے 6-7 سال پہلے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کیا، وہاں پر بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے کہ دشمن اہل بیت علیہ السلام اس روایت کا
اس طرح سے غلط ترجمہ کر کے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب ہم بتائیں گے کہ رسول اللہ اور حضرت موسیٰ اور حضرت عائشہ کو کس طرح سے معاذ اللہ آپ نے لوگوں کے سامنے برہنہ کیا ہے، یہ جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اصل موضوع کیا ہے کہ تیسری ندا آئے گی، وصوت الثالث یرون بدنا بارزا نحو عین الشمس، کہ لوگ دیکھیں گے بہت ہی واضح جسم ہوگا کہ جو نظر آئے گا سورج کے درمیان۔ ھذا امیر المؤمنین قد کرع فی ہلاک الظالمین، یہ امیر المؤمنین ہیں کہ جو ظالموں کو ہلاک کرنے کے لیے واپس آئے ہیں۔ وفی روایت الحمیری والصوت، اور حمیری کی روایت یہ ہے کہ ایک ندا آئے گی، اور پھر جملہ معترضہ کے طور پہ کیا ہے ایک بریکٹ میں سمجھیں، بدن یرا فی قرن الشمس یقول، کہ عین سورج کے درمیان ایک جسم نظر آئے گا، اور یہاں پر نہ بارز ہے اور نہ کوئی اور جملہ ہے کہ اس کو مس یوز کیا جائے۔ وہ ندا کیا دی جائے گی، ان اللہ بعث فلانا فاسمعوا له واطیعوا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلانے کو، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی جانب اشارہ ہوگا، مبعوث کر دیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیج دیا ہے فلان یعنی امام مہدی علیہ السلام کو، تم ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر کہیں بھی لفظ عریان یا برہنگی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ واضح کے معنی میں ہے، اور فارسی میں جو برہنہ آیا اسے ہم پہلے واضح کر چکے ہیں۔ اب دوسرا حوالہ ہے کتاب الغیبہ کا، یعنی شیخ طوسی کی کتاب کا، کہ جس کا ان موصوف نے بھی ذکر کیا، اور صفحہ نمبر ہے 270، اور یہاں پر بھی عیناً یہی موضوع ہے، وصوت الثالث یرون بدنا بارزا نحو عین الشمس، کہ تیسری ندا آئے گی اور لوگ دیکھیں گے ایک بہت نمایاں جسم کو سورج کے درمیان، اور ندا کیا ہوگی، ھذا امیر المؤمنین قد کرع فی ہلاک الظالمین، کہ امام مہدی علیہ السلام کا آنا ایسا ہے جیسے کہ امیر المؤمنین دوبارہ آ گئے ہیں اور یہ ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ فی روایت الحمیری والصوت، کہ ندا ہوگی، ندا کیا ہوگی، ان اللہ بعث فلانا فاسمعوا له واطیعوا، لیکن بیچ میں کیا ہے، رائٹ سے ایک جملہ ہے، بدن یرا فی قرص عین الشمس، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔ عیناً یہی موضوع غیبت نعمانی میں ہے، اور صفحہ نمبر ہے 186، کہ تین ندائیں آئیں گی، اور تیسری ندا کیا ہوگی، یدن بارزا ما قرن الشمس ینادی علی ان اللہ قد بعث فلانا علی ہلاک الظالمین۔ اب یہاں پہ پتہ چلا کہ ایک اور نسخہ بھی ہے کہ جہاں پر ید ہے، کہ ہاتھ ظاہر ہوگا، کہ جو بہت ہی واضح ہوگا۔ لیکن یہاں پر اب ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ آپ نے اس لفظ برہنہ کو، کہ جو برہان کے معنی میں تھا، اور آپ کا اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ قرص آفتاب کا آپ ترجمہ فرما رہے ہیں پہاڑ، کہ جبکہ عام بچہ چاہے وہ مسلمانوں کا ہو، اور آپ تو انڈیا میں رہتے ہیں، انڈیا میں تو کسی آپ ہندو سے بھی پوچھ لیں، حتیٰ کسی عام آپ شخص سے بھی پوچھ لیں کہ آفتاب کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو وہ بھی بتائے گا آفتاب کے معنی ہوتے ہیں سورج، نہ کہ پہاڑ۔ لیکن آپ کو زیادہ شرم محسوس کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سبب تو آپ کی کچھ کتابیں ہیں، لہذا سب سے پہلے آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد اول اور صفحہ نمبر 440، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک توہین ہے کہ جس کے بارے میں تفصیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں، ہمارا کلپ موجود ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت دی گئی کہ معاذ اللہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے درمیان صحیح بخاری کے بقول کتب اہل سنت کے بقول انہوں نے اینٹیں اٹھانے کے لیے اپنا تہمت کھول کے اپنے کاندھوں پہ رکھ لیا، اور اس کے بعد لوگوں نے ان کو معاذ اللہ برہنہ دیکھ لیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا، بھتیجے کیوں تم تہمت کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندھے پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے۔ حضرت جابر نے کہا کہ آپ نے تہمت کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا، اسی وقت غشی کھا کر گر پڑے، اس کے بعد آپ کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب یہ کہا جاتا ہے، نبوت سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، احمقوں بے وقوفوں، کیا کوئی بچہ بھی اس وقت ایسا ہے کہ اس سے کہا جائے کہ نیکر اتار کے یہ چیز اب اٹھا لو؟ آپ لوگ سبب بن رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا۔ سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی، وہ آپ کی مشہور ترین روایت ہے،
حدیث غرانیق کے جس کے اوپر تفصیل سے ڈسکشن کریں گے، وہ آپ کے صحیح روایت ہے اور کم سے کم 35 طرق سے نقل ہوئی ہے اور تمام کتب روائی اور تمام تفاسیر میں موجود ہے۔ سلمان رشدی آپ کے مذہب کا تھا اور اس نے آپ کی کتابوں کے مطابق سیٹنک ورسز لکھے۔ اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 اور حدیث نمبر ہے 251، اور یہاں پر موضوع ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے اور بھائی کو غسل کر کے سکھایا۔ ابو سلمہ اور حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عائشہ کی خدمت میں گئے۔ ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے سا جیسا ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا۔ اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پردے کے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو پھر تو غسل کی تعلیم نہیں ہو سکی، اور اگر پردے کے پیچھے سے نظر آ رہا تھا تو پھر یہ دو سوال ہوتے ہیں کہ اگر وہ خود کپڑے پہنی ہوئی تھیں تو پھر تو پردے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں تو پھر یہ واقعاً عجیب و غریب موضوع ہے۔ ابھی ابو سلمہ کون ہے تو بتاتے چلیں کہ یہ ان کے سگے بھانجے نہیں ہیں، بلکہ یہ رضاء الکبیر کی وجہ سے ان کے بھانجے ہیں، کیونکہ رضاء الکبیر وہ موضوع ہے کہ جس کی وجہ سے عالم اسلام میں ایک زلزلہ آ گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ نے فتویٰ دیا تھا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے، لہٰذا وہ جس کو محرم بنانا چاہتی تھیں تو اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے پاس بھیجتی تھیں کہ ان کا دودھ پی کے آؤ۔ اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 ہے، اور یہاں پر واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ بنی اسرائیل یہ دیکھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا نہاتے ہیں۔ اب اصل روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بڑی شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے تھے، ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں اذیت پہنچانے کے در پہ تھے وہ کیوں باز رہ سکتے تھے؟ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس درجے بدن چھپانے کا اہتمام صرف اس لیے ہے کہ ان کے جسم میں عیب ہے یا کوڑ ہے یا ان کے خصیتین بڑے ہوئے ہیں یا پھر کوئی اور بیماری ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ان کی حفواس سے پاکی دکھائے۔ ایک دن حضرت موسیٰ اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے اور ایک پتھر پر اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیے، پھر غسل شروع کیا۔ جب فارغ ہوئے تو کپڑے اٹھانے کے لیے بڑھے، لیکن پتھر ان کے کپڑے سمیت بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا اٹھایا اور پتھر کے پیچھے دوڑتے یہ کہتے ہوئے کہ پتھر میرا کپڑا دے۔ آخر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے اور ان سب نے آپ کو ننگا دیکھ لیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ آپ ان چیزوں کو نقل کرنے کے بعد لفظ برہنہ کے جو برہان کے معنی میں ہیں اس کی آڑ میں شیعوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور وسیم رضوی کی آڑ میں اگر شیعوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور وسیم رضوی کے آپ کے بقول کے وسیم رضوی کیونکہ شیعہ تھا تو آپ شیعہ ائمہ کی توہین کریں گے، اس کے معنی یہ ہوا کہ سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین اور سب سے بڑھ کر مرزا غلام احمد اور بہت سارے آپ کے ملحد اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیا ان کی آڑ میں آپ کے خلفاء کو گالیاں دینے صحیح ہے پھر؟ یا کون سا قانون بیان کر رہے ہیں؟ لہٰذا ہوش میں آئیں۔ اب آخر میں توجہ دلائیں کہ یہ ہمارا لاہوری مدرسہ اور ان کے طرفدار جو انٹرنیٹ پر ہیں، کیا انہوں نے اب تک امام زمان علیہ السلام کی اس توہین کے بعد کچھ کیا؟ کیا وہ ایکٹیو ہوئے؟ کیا یہ کام بھی MI6 کا ہی تھا؟ یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے؟ ہوش میں آئیں اور اس لاہوری دیوبندی کی حمایت کی نسبت اہل بیت کی حمایت زیادہ کریں۔